अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपको इस वीडियो में सरकार मदार पाक की 10 ऐसे करामत देखने को और सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मदार पाक ने किस तरीके से लोगों को मुसलमान किया, किस तरीके से आपकी करामतें पेश आईं, ऐसी 10 करामतें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो चलिए चलते हैं, सरकार मदार पाक की ज़िंदगी पर एक रोशनी डालते हैं। शाह मदारुल आलमीन का एक जादूगर से मुकाबले के बारे में। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है जिसको अहले किताब ने बाज़ किताबों में इस तरीके से लिखा गया है कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार जब मक्कनपुर शरीफ तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में तकरीबन मक्कनपुर शरीफ से 15-20 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बिजदन। जब आप उसके करीब में पहुँचे तो आपको पता चला कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सब लोग जादूगर हैं, जादू करते हैं। तो आप इसी वजह से गाँव के पहले ही रुक जाते हैं। उसके बाद जब गांव वालों को ये पता चला कि कोई ऐसे शख्स आए हैं जो एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं और रसूलुल्लाह की पैरवी करवाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बताते हैं, जब उन लोगों को ये पता चला तो उन लोगों ने उनको वहाँ से जाने का हुक्म दिया। लेकिन कुतुब मदार ने वहाँ से जाने की बजाय उन लोगों को दीन की दावत दी, दीन की तबलीग आप करने लगे। तो उन लोगों को, वो जो जादूगर थे, उन लोगों ने सरकार मदार पाक पर जादू करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जिन लोगों पर भी जादू करते थे वो जो चाहते थे कर दिया करते थे। इसी तरीके से जब सैयद नसीर बदियुद्दीन कुतुब मदार ज़िंदा शाह मदार के ऊपर जादू करना शुरू किया तो आप पर उन लोगों का जादू का असर नहीं हुआ, आप पर किसी तरह का भी जादू नहीं चला। वो लोग बहुत परेशान हो गए। तमाम बड़े बड़े जो जादूगर थे, जो उनके उस्ताद थे, उन लोगों तक ने सब ने जादू किया, लेकिन सरकार मदार पर कोई भी जादू का असर नहीं हुआ। तो वो लोग ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद वो मिलने की गरज से गए और जाकर जब आपके पास गए और कहा कि मैंने आप पर इतने जादू किए लेकिन आप पर कोई असर इसका नहीं हुआ। उसके बाद सरकार मदार पाक ने उन लोगों को दावत दी। वो लोग सरकार मदार पाक से मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा मिलकर खुश हुए। उसके बाद जितने के जितने वो जादूगर थे उन सब ने सरकार मदार पाक के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके बाद जो जादूगरी करते थे, जो गलत काम किया करते थे, उन सब को छोड़ दिया और दीन के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलने लगे, एक अल्लाह पर ईमान रखने लगे। सरकार मदार पाक पर जादू न होने की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने ये जो सरकार मदार पाक को ऐसी ताकत दी कि उन पर कोई भी जादू का असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो लोग देखकर मुतासिर हुए और आपके हाथों पर मुसलमान होने के साथ साथ आपके हाथों पर मुरीद भी हो गए। एक औरत जो बहुत ज़्यादा नेक थी और करामाती औरत, और हज़रत सैयद नसीर बदियुद्दीन कुतुब मदार मदारुल आलमीन से क्या मसला हुआ, एक औरत का एक ऐसा वाक़या जो हैरान कर देने वाला है। हज़रत सैयद नसीर बदियुद्दीन कुतुब मदार मदारुल आलमीन मक्कनपुर शरीफ जब नहीं आए थे, उससे कबल मक्कनपुर के पास में एक गांव है जिसको देवा कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा करीब मक्कनपुर से है। वहाँ पर एक औरत रहती थी जिसको बहुत ज़्यादा बीवी बहर के नाम से जाना जाता है। इसको कई सारी किताबों में भी इस वाक़े को तहरीर किया गया है। वो औरत बहुत ज़्यादा करामाती थी, बहुत ज़्यादा करामत दिखाती थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल औरत थी, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। अच्छे काम करती थी लेकिन एक कमी थी कि वो पर्दा नहीं करती थी। उससे बहुत सारे लोग जब कहते थे कि तुम पर्दा किया करो तो वो कहती थी कि जब हमें कोई मर्द दिखाई नहीं देते हैं तो हम पर्दा किससे किया करें। तो वो औरत नेक थी, करामाती थी, लेकिन वो पर्दा नहीं करती थी। एक मरतबा हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुब मदारुल आलमीन मक्कनपुर शरीफ जब तशरीफ़ लाए तो उस औरत ने पर्दा किया। उसने पर्दा किया, अपने आप को छुपाया, ढांप लिया। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुमने पर्दा क्यों किया, अब क्या ऐसी वजह आ गई जो तुम पर्दा करने लगी हो। तो वो औरत कहती है कि अब एक मक्कनपुर शरीफ, यहाँ से करीब में मक्कनपुर है, वहाँ पर एक शख्स आए हुए हैं, एक बुजुर्ग आए हुए हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे वली आए हुए हैं, जिनको जो मुझे दिखाई देते हैं और मुझे उनसे शर्म आती है, इस वजह से मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। अब ये औरत जो थी ये बहुत ज़्यादा करामाती थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक यही छोटी सी गलती थी कि ये पर्दा नहीं करती थी। और जब इस पर सवाल किया जाता था तो वो यही कहती थी कि हमें जब कोई मर्द हजरात दिखाई नहीं देते हैं तो हम पर्दा क्या करें। लेकिन कुतुब मदार पाक जब तशरीफ़ लाए तो उस औरत ने पर्दा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बाद सरकार मदार पाक को उसने देखा और उसे मर्द दिखने भी लगे। फिर उसके बाद उसने हमेशा, उन्होंने, उस खातून ने फिर कभी बेपर्दागी से नहीं निकली। मरतबा हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुब मदार काबुल की एक जगह पर मौजूद थे और तमाम के तमाम उनके मुरीदीन खुलफा भी साथ में मौजूद थे। उस वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ऐसी करामत ज़ाहिर हुई जिसको देखकर तमाम लोग हैरान रह गए और तमाम बेशुमार लोग मुसलमान भी हुए। वो कौन सी करामत है और कैसे हुई उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुब मदार को अपने हाथों से खिलाया और पिलाया था, जिसकी वजह से हज़रत सैयद बदियुद्दीन को न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, न आप पैराहन बदलते थे। लेकिन आपके जो खुलफा थे, मुरीद थे, उनको भूख प्यास तो लगती थी। एक मरतबा चंद मुरीद बोले काबुल की ज़मीन पर कि ऐ बदियुद्दीन कुतुब मदार, ऐ पीर मुर्शिद, हमको बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो पानी पीने के लिए कोई जगह बताइए। तो हज़रत सैयद बदियुद्दीन ने कहा कि जाओ फलां जगह पर एक कुआं है, वहाँ पर जाकर पानी निकाल कर पी लेना।
چند صحابی گئے پانی پینے کے لیے، اور جب وہ کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو یہودی لوگ تھے آس پاس رہنے والے، ان سب نے ان کو پانی پینے سے روک دیا اور کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے اس کنویں سے پانی پینے کی، کیونکہ تم مسلمان ہو اور اس وجہ سے تم اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتے ہو۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ پیاسے تھے اور مایوس ہو کر لوٹ آئے، اور جب حضرت سید بدی الدین احمد قطب المدار کی بارگاہ میں واپس آئے اور آ کر ان سے شکایت کی، کہا کہ میں جب پانی نکالنے کے لیے کنویں کی دہلیز پر چڑھا تو وہاں کے لوگوں نے ہم کو پانی نکالنے سے منع کر دیا اور ہم کو پانی لینے وہاں سے نہیں دیا۔ تو حضرت سیدنا سید بدی الدین نے ارشاد فرمایا اپنے مریدوں سے کہ جاؤ اور اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر، اس کنویں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے کہنا کہ تم کو حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار نے بلایا ہے، امام حسین کے پوتے نے بلایا ہے۔ آپ کے چند مرید پھر جاتے ہیں اور جیسے ہی کنویں کے قریب جانے لگتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے پھر آپ کو روکا اور کہا کہ ابھی تم کو منع کیا تھا، پھر تم لوگ آ گئے پانی پینے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا، مریدوں نے کہا کہ اب ہم پانی پینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اس کنویں کو کوئی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر بھیڑیں لگ گئیں، وہ لوگ دیکھنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو وہ ان میں سے ایک مرید کنویں کی دہلیز پر چڑھا اور اس نے کنویں سے کہا کہ اے پانی، کنویں سے کہا، کنویں کے پانی سے کہا کہ اے پانی، تم کو حسین کے پوتے نے بلایا ہے، قطب المدار نے بلایا ہے۔ وہ لوگ یہ تمام منظر کو دیکھ رہے تھے، یہودی لوگ کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے کہا تو پانی چڑھنے لگا، اوپر آنے لگا، اور پانی ابلتے ابلتے دھیرے دھیرے پورے کابل میں پھیلنے لگا اور اسی کے ساتھ ساتھ قطب المدار کے قدموں تک پہنچ گیا۔ جب ان یہودیوں نے اس کرامت کو دیکھا اور اس معجزے کو، اس کرامت کو دیکھا، حیران کر دینے والے اس کام کو جب دیکھا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت بدی الدین قطب المدار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج ہمارا گھر پورا ڈوبنے کو آ گیا ہے، ہمارے بیوی بچے، ہمارا ساز و سامان ڈوبنے کے قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ ہم سب کو معاف فرما دیں اور اس پانی کو واپس کر دیں۔ تو حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار نے پانی کو اشارہ کیا، پانی واپس ہو گیا، اور حضرت بدی الدین کے اشارہ کرنے سے پانی واپس ہو گیا، اور آپ کے اس کرامت کی وجہ سے تمام مریدوں نے خوب پانی پیا، خوب پیا، اور تمام بھر کر کے بھی رکھ لیا۔ اسی طریقے سے جب وہ لوگ جو یہودی لوگ تھے، جب آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو وہ تمام لوگ ایمان والے ہو گئے، حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مرید بھی ہو گئے۔ یہ واقعہ ایسا حیران کر دینے والا تھا کہ اس وقت جس نے اس کو سنا، جہاں جہاں پانی پہنچا وہاں کے لوگ دوڑے حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار کی زیارت کرنے کے لیے کہ ایسی کون سی شخصیت، کون سا شخص ایسا ہے، کون سا اللہ کا بندہ ہے جس کے حکم سے پانی، جس کے حکم سے، جس کے کہنے سے پانی ابلتا ہوا قدموں تک پہنچ گیا، پورے کابل میں پھیلنے لگا۔ یہ سوچ کر سبھی دوڑ کر جانے لگے اور حضرت سید بدی الدین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتے رہے۔ جب ایک خلیفہ کو مکنا دیو نامی ایک جانور جیسے ایک شے نے جب ان کو کھا لیا تھا تو کیا ہوا؟ حضرت سید بدی الدین قطب المدار چونکہ آپ کو کھانے پینے کی حاجت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ رکھا دیا تھا اور ان کو پانی پلا دیا تھا، کھلا پلا دیا تھا، جس کے بعد سے آپ نہ کچھ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے، نہ آپ لباس کپڑے بدلتے تھے۔ لیکن آپ کے جو خلفاء مریدین تھے وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان کو ہر طرح کی حاجت بھی ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ آپ مکن پور شریف کی جگہ پر موجود تھے اور آپ کے کچھ خلفاء بھی موجود تھے، بہت سارے مریدین بھی تھے۔ ان میں سے کچھ مریدوں کو بھوک لگی، کچھ خلیفہ کو کھانے پینے کی حاجت ہوئی، جس کی تلاش میں وہ جنگلوں میں نکل گئے کہ کچھ شکار کر کے لایا جائے۔ اور جب نکل گئے کچھ خلفاء تو ان میں ایک خلیفہ حضرت جان من جنتی بھی تھے، اور جب یہ لوگ بہت جنگل میں نکل گئے سب الگ الگ شکار ڈھونڈنے لگے تو ایک مکنا دیوی نام کا ایک ایسی شے ہے جو بہت ہی خطرناک انسانوں کو کھایا کرتا تھا۔ وہ بھی انسانوں میں سے تھے لیکن وہ مکنا دیو کے نام سے مشہور تھے، اور وہ انسانوں کو زندہ کھا لیا کرتے تھے، جانوروں کو بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اور زیادہ تر تحریر کیا گیا ہے، زیادہ تر لوگوں نے حضرت جان من جنتی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو مکنا دیو نے کھا لیا، اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مدار پاک کے خلیفہ تھے، ان کو کھا لیا۔ جب کھا لیا سب لوگ واپس آ گئے، اور جب وہ ایک شخص جان من جنتی تھے ان کی جب واپسی نہیں ہوئی تو حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار نے ان کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ ہم کو نہیں ملے۔ تو قطب المدار نے ان کو ڈھونڈوایا لیکن لوگ کچھ دیکھنے گئے، وہ نہیں دکھا پڑے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار جنگل میں گئے، اسی جنگل میں جہاں پر یہ لوگ شکار کی وجہ سے گئے تھے، شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں جا کر قطب المدار نے آواز لگائی کہ اے جان من جنتی تم کہاں ہو؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس مکنا دیو کے پیٹ کے اندر سے آواز آتی ہے جان من جنتی کی کہ میں سرکار اس کے اندر ہوں، مجھے اس شے نے، اس چیز نے، اس جانور نے، اس انسان نے مجھے کھا لیا ہے۔ تو قطب المدار نے ان سے کہا کہ آؤ باہر نکل آؤ، تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے باہر نکل آئے اور صحیح سلامت بالکل ٹھیک جیسے پہلے تھے ویسے ہی بالکل حال میں باہر آ گئے، جس کو دیکھ کر تمام جتنے موجود لوگ تھے سب حیران رہ گئے، اور جو وہ مکنا دیو تھا اور جتنی اس کی جماعت تھی
وہ بھی حیران رہ گئی، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اللہ نے اپنے ولی کو کتنا پاور دیا ہے، جس کے بعد اس کرامت کو دیکھنے کے بعد مکنا دیو اور اس کے تمام ساتھی قطب المدار کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے اور آپ سے مرید بھی ہوئے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی اس وقت ایک ایسی کرامت جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار مدار العالمین کی عمر جب 4 سال 4 مہینے کی تھی تو سرکار مدار پاک کو مدرسے میں لے جایا گیا بسم اللہ کے لیے، یعنی یہ ایک رسم ہے جو آج بھی ادا کی جاتی ہے مکن پور شریف میں۔ مکن پور شریف میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کو خانقاہ عالیہ مداریہ میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو بسم اللہ شریف پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے قرآن میں سے 2-3 آیت پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب سرکار مدار پاک کی بسم اللہ کی رسم ادا کرنے کے لیے آپ کے والد ان کو مدرسے میں چھوڑ آئے تو آپ کے جو استاد تھے جن کا نام حضرت حذیفہ شامی تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت زیادہ مشہور بھی تھے۔ جب آپ نے حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار مدار پاک کو بسم اللہ شریف پڑھوائی اور اس کے بعد آپ نے الف کہا سرکار مدار پاک سے کہ الف پڑھو، تو سرکار مدار پاک کہنے لگے کہ الف کیا ہے، الف کے بارے میں بتانے لگے۔ آپ الف کی تشریح کرنے لگے، الف کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے کام آتا ہے، کیا ساری چیزیں آپ اس کے الف کے بارے میں ہی بتانے لگے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت سید بدی الدین قطب المدار الف کی تشریح کم سے کم 7 دن تک، 1 ہفتے تک کرتے رہے، جس کے بعد وہ حذیفہ شامی جو آپ کے استاد تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور آپ بھی فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ شامی فرماتے ہیں کہ سیدنا سید بدی الدین قطب المدار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ملی ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، اپنے وقت کے مدار بنیں گے۔ اور اس کے بعد سرکار مدار پاک نے الف کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو، آپ نے تمام علم کا اپنا ظاہر کیا، تمام چیزیں بتانے لگے۔ سرکار مدار پاک کو آپ کم سے کم عمر میں 14 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کو بھی حفظ کر لیا اور آسمانی کتابوں کو بھی حفظ کر لیا، تورات، زبور، انجیل، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام دنیا کا ہر علم حاصل تھا۔ اور آپ کے 3 ایسے علم تھے، ایک ریمیا، ایک کیمیا، ایک ہیمیا۔ یہ 3 علم ایسے تھے کہ کسی علم سے ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس جگہ پہ ہیں تو دوسرے مقام پر فوراً پہنچ جائیں، اور ایک علم سے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی کے اندر روح چلی جائے، آتما ایسا ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی چیز کو اگر چاہیں پتھر کو سونا بنا دیں تو آپ کو ان چیزوں کا بھی علم تھا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو طرح طرح ایسے علم سے نواز دیا کرتا ہے کہ جسے لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدنا سید بدی الدین قطب المدار کے پاس بھی ایسے علم تھے، ایسی چیزیں تھیں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائے۔ شہر گجرات کے ایک علاقے میں، ایک ضلع میں واقع ہوئی ایک نابینا شخص کے ساتھ، جس کے کرامت ہونے کے بعد جتنے لوگ تھے وہاں پر سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حیران رہ گئے، اور آپ بھی اس کرامت کو سننے کے بعد حیران رہ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شہر گجرات کے علاقہ ایک ہے جسے سورت کہتے ہیں۔ سرکار مدار پاک جب اس جگہ پر تشریف لائے، اب تو وہ ضلع ہو چکا ہے جو بہت بڑا شہر ہے، اس وقت سرکار مدار پاک کھمبات کی سرزمین پر سے جب سورت گئے، کھمبات وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے۔ جب آپ کھمبات سے سورت کی طرف روانہ ہوئے، سورت میں پہنچے تو اس وقت سورت ایک ایسی جگہ تھی کہ چاروں طرف کھیتیاں لے رہا رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہوائیں اور خوشبو چاروں طرف دیکھنے سننے کو سونگنے کو مل رہی تھیں۔ علاقہ جو تھا وہ سب جنگل والا علاقہ تھا۔ سرکار مدار پاک جب وہاں پہنچے تو جن لوگوں کو بھی خبر ہوتی رہی سرکار مدار پاک کے بارے میں، وہ آ کر آپ سے ملاقات کرنے لگے۔ چاروں طرف سے بھیڑیں لگنے لگیں، سرکار مدار پاک کے بہت زیادہ چرچے تو لوگوں نے سن رکھے تھے، تو اب لوگ آ کر آپ سے ملاقات کر رہے تھے، چاروں طرف سے بھیڑیں لگ رہی تھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کھمبات والوں کو پتہ چلا تو وہاں سے بھی لوگ کثیر تعداد میں آنے لگے اور سورت شہر میں سرکار مدار پاک سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور اسی وقت جب آپ سورت شہر میں پہنچے تھے تو آپ کی ایک نابینا شخص سے ملاقات ہوئی جو فقیر تھا، اندھا تھا، جو کافر تھا۔ تو اس سے جب ملاقات ہوئی تو وہ نہ دیکھ سکتا تھا اور وہ بہت غریب تھا۔ لوگوں نے سرکار مدار پاک کو اس شخص کے بارے میں بتایا تو سرکار مدار پاک نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پانی بچا وہ ایک شخص کو دیا اور کہا کہ اس نابینا شخص کی آنکھوں میں اس پانی کو لگا دو۔ جب آپ کے خلیفہ نے اس نابینا شخص کی آنکھوں میں وہ مدار پاک کا دیا ہوا وضو کا پانی لگایا تو اس شخص کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا جو اس نے کبھی بچپن سے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دنیا کو بچپن سے نہیں دیکھا تھا۔ سرکار مدار پاک کے پانی دیے ہوئے پانی کو جب آنکھ میں لگایا گیا تو اس نے ساری دنیا کو دیکھا، ایسی چیزوں کو دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔
اس کے بعد وہ حیران رہ گیا اور جتنے لوگ یہ کرامت دیکھ رہے تھے سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے اور سرکار مدار پاک کے پاس اور زیادہ کثیر تعداد میں لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آنے لگے اور مذہب اسلام میں بھی داخل ہونے لگے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے سرکار مدار پاک پر ایک ایسا فتویٰ لگایا اور اس کے بعد آپ نے کچھ اعتراض ظاہر کیے۔ اس کے بعد سرکار مدار پاک کی ایک ایسی کرامت دیکھنے کو ملی جسے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ آئیے پوری طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی مرید ہونے کے لیے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو آپ نے ان کو سرکار مدار پاک کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر مرید ہوں۔ کافی بڑا واقعہ ہے جس کو لطائف اشرفی میں بھی لکھا گیا ہے اور کتابوں میں بھی تحریر کیا گیا ہے، لیکن میں اس کو آپ کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ جب وہ سرکار مدار پاک کے پاس پہنچے، ان کے مختوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جب سرکار مدار پاک کے پاس پہنچے تو اس وقت سرکار مدار جو ہے اپنے چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے جا کر انہوں نے چہرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ آپ کا مجھے چہرہ دیکھنا ہے۔ تو سرکار مدار پاک نے ان کو بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا مجھے چہرہ دیکھنا ہے، میں بھی مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا غلام ہوں، مجھے بھی آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد سرکار مدار پاک نے کہا کہ سب کو مریدوں کو باہر کیا جائے، سارے مریدوں کو باہر کر دیا گیا۔ پھر سرکار مدار پاک نے جیسے ہی اپنے چہرے مبارک سے اس پردے کو اٹھایا تو حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ حیران رہ گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سرکار مدار پاک کے چہرے کو دیکھا تھا تو سرکار مدار پاک کی مونچھیں مبارک بہت زیادہ لمبی تھیں، مونچھیں، تو آپ قاضی تھے اور آپ نے بہت زیادہ عالم بھی تھے، بہت زیادہ پڑھے تھے، تو ہندوستان کے سب سے بڑے قاضی تھے، تو آپ نے سرکار مدار پاک سے کہا کہ آپ کی جو مونچھیں ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں، کیونکہ شریعت میں انہوں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ شریعت میں حکم ہے مونچھوں کو کاٹنے کا، اور آپ کی مونچھیں کافی بڑی ہیں۔ تو سرکار مدار پاک نے کہا کہ یہ میری مونچھیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ قاضی شہاب الدین نے کاٹنے کے لیے قینچی نکالی تو سرکار مدار پاک نے روکا، لیکن وہ نہیں مانے، کہا مجھے شریعت کہتی ہے کہ مونچھوں کو کم کرنا ہے تو مجھے کاٹنا پڑے گا، ورنہ ہمیں ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہم سے پوچھنا ہو جائے۔ تو سرکار مدار پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو آؤ کاٹو آ کر۔ تو حضرت قاضی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ آئے اور سرکار مدار پاک کے قریب پہنچے اور آپ کے مونچھ مبارک کے ایک ہی بال کو کاٹا تھا کہ آپ حیران رہ گئے اور رک گئے۔ تو سرکار مدار پاک نے کہا کیوں رک گئے، کاٹو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شریعت روکتی ہے مونچھیں کاٹنے سے۔ تو سرکار مدار پاک نے پوچھا کہ ابھی تو شریعت حکم دے رہی تھی کاٹنے کا اور اب روکنے کا کیوں دے رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت قاضی شہاب الدین فرماتے ہیں کہ شریعت منع کرتی ہے کسی بھی جاندار چیز کو کاٹنے سے، اور آپ کی مونچھیں مبارک جو ہیں یہ بھی جاندار ہیں، میں نے ایک بال کو کاٹا تو اس سے بھی خون نکلنے لگا، یہ جان والی مونچھیں ہیں۔ تو سرکار مدار پاک کی مدار پاک نے جب اس بات کو سنا تو قاضی شہاب الدین تھوڑا سرکار مدار پاک مسکرائے، تو قاضی شہاب الدین سمجھ گئے کہ یہ جو مونچھیں ہیں یہ بھی جان والی ہیں، یہ بھی جسم کے اعضاء میں سے ہیں۔ تو سرکار مدار پاک کی یہ ایسی کرامت ہوئی جس کے بعد قاضی شہاب الدین دیکھتے رہ گئے۔ بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار العالمین مسجد میں امام کے پیچھے نماز بہت کم کیوں پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے سے نماز چھوڑ کر کیوں چلے آئے، اس کی پوری وجہ بتانے والے ہیں۔ کتاب میں لکھا گیا ہے، بہت ساری کتابوں میں اس کو تحریر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قطب المدار جون پور میں تھے اور آپ اکثر و بیشتر اپنی نماز خود ادا کیا کرتے تھے، مسجد میں جاتے بھی تھے تو اکثر اپنی نماز خود پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جون پور کی ایک مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران ابھی پہلی ہی رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو امام کے ساتھ چھوڑ کر کے آپ اپنی نماز الگ پڑھنے لگتے ہیں، اور جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہونے کے بعد وہ وہاں کے امام لوگ اور ان سب لوگوں نے سرکار مدار پاک سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے امام کے ساتھ، پھر آپ نے امام کے ساتھ نماز کیوں توڑ کر اپنی الگ کیوں نماز پڑھی؟ تو آپ نے لوگوں کو بتایا، جو آپ کے مریدین تھے، جو آپ کے خلفاء تھے، جو آپ کے ساتھ وہاں مسجد میں گئے تھے، ان سب کو بتایا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو امام کا خیال جو تھا وہ نماز کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اپنے گائے کے بچھڑے کو سوچ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ میں انہیں سے باندھ کر آیا یا نہیں آیا، نماز میں ان کا خیال ایک گائے کے بچھڑے کی طرف تھا، اس وجہ سے میں نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھا، اپنی الگ نماز پڑھنے لگا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے امام صاحب سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا ایسا ہے، کیا نماز میں تم بچھڑے کا خیال تمہارے ذہن میں تھا؟ تو امام صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو شروع میں میرے گھر کی جو گائے بچھڑا ہے وہ میرے ذہن میں نماز کی حالت میں تھا۔ تو یہ خلفاء سن کر سرکار مدار پاک کے اس کرامت کو دیکھ کر بہت زیادہ لوگ حیران ہوئے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سرکار مدار پاک نے شادی نہیں فرمائی تو پھر ان کی اولادیں کہاں سے آئیں، مدار پاک کا خاندان کہاں سے آیا، سید لوگ کہاں سے آئے؟ اور یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جب سرکار مدار پاک نے شادی نہیں فرمائی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سرکار مدار نے شادی نہیں کی، آپ نے ساری زندگی دین پھیلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں کو بتایا، دین پھیلایا، لیکن کبھی بھی آپ نے شادی نہیں فرمائی، تو پھر جو مکن پور شریف میں سید لوگ موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں، تو پھر وہ کس طریقے سے آئے؟ وہ مدار پاک کی اولاد کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کس طریقے سے کہتے ہیں جب مدار پاک نے شادی ہی نہیں کی؟ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ اس پر جو ہے گشتمائیاں بھی کرتے ہیں، تو اس کے حقیقت کو جانتے ہیں۔ حضرت سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی اور تھے، اور سرکار مدار پاک ایک مرتبہ حج پر گئے تو اپنے بھائی محمود الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کو لے کر کے مکن پور شریف میں آئے تھے، جو آپ کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں اور پوتوں کے پوتے بھی لگتے ہیں، کیونکہ آپ کے بھتیجے اس لیے لگتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی کے بیٹوں میں سے تھے۔ تو آپ جب وہاں گئے تھے تو وہاں سے لے کر کے ان کو ہندوستان آئے تھے اور مکن پور شریف میں آئے تھے، اور ان کو مکن پور شریف میں چھوڑا تھا، پھر انہوں نے شادی فرمائی۔ ان تینوں کی اولادوں میں سے آج مکن پور شریف میں بہت زیادہ جو سید لوگ موجود ہیں وہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت ابو محمد ارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سید تحفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت فنسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 ہیں سرکار مدار پاک کے بھتیجے جنہوں نے شادی فرمائی تھی، جن کی اولادیں آج مکن پور شریف میں موجود ہیں۔ یہ مدار پاک کے بھائی کے بچوں میں سے ہیں، اور مدار پاک بھی چونکہ مدار پاک نے شادی نہیں فرمائی، لیکن آپ کے جو بھائی تھے ان لوگوں نے شادی کی تھی، اور آپ کے بھتیجوں نے بھی شادی کی تھی، جن کے اولادوں میں سے آج مکن پور میں سرکار مدار پاک کا خاندان موجود